बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। एक दफ़ा फिर मुल्क में सियासी दर्जे हरारत अपने अरूज पे है। खैबर पख्तूनख्वा से कन्फ्रंटेशन की आवाज़ें आ रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धुआंधार तकरीर, जिसमें वो इस बात को कहते हैं कि बंद कमरों के फैसलों को नहीं मानेंगे, आपको हमारी आवाम को एतमाद में लेना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी पॉलिसी बनेगी तो हमारी आवाम के एतमाद के बगैर वो पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। अमन जिरगा बुलाने की बात की गई है। क्या मुस्लिम लीग नून इस अमन जिरगे में शमूलियत इख्तियार करेगी? वफाक की क्या पॉलिसी होगी? इदारों की क्या पॉलिसी होगी? और फिर खैबर पख्तूनख्वा उस पॉलिसी पर अमल करेगा या नहीं? आज इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की कॉल की दोबारा से बातें की जा रही हैं। क्या तहरीक इंसाफ ये पोटेंशियल रखती है कि वो दोबारा सड़कों पर आए, अपने मुतालबात को मनवाने के लिए भरपूर तहरीक चलाए? इस पर भी बात करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। इस केस का क्या मुकद्दर बनेगा? इस केस के हवाले से वकला जो हैं वो बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन अगर आईनी बेंच ने ये केस सुना तो आईनी बेंच के होते हुए क्या फैसला मुतवक्के हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हामिद खान साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक दफ़ा फिर हम गूंज सुन रहे हैं एहतजाज की। कल सोहेल अफरीदी साहब ने जो है जलसा किया और उसमें सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया कि इमरान खान साहब की जल्द कॉल आएगी। आप क्या समझते हैं कि अब दोबारा से एहतजाजी पॉलिटिक्स की तरफ पीटीआई आएगी? क्योंकि नवंबर 26 के बाद से हमने कोई मौसर एहतजाज या कोई ऐसी हिकमत अमली जिससे लोग सड़कों पर आए वो नहीं देखी। देखिए, एहतजाज करना तो एक आईनी हक है। आईनी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर सिटीज़न का। तो लिहाजा एहतजाजी सियासत में जानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये आइन की इजाज़त है इसके हवाले से। दूसरी बात यह है कि 26 नवंबर के बाद चूँकि इतना बड़ा जुल्म उस दिन हुआ था, सैकड़ों पीटीआई के कारकुनान को शहीद किया गया था, फिर उनकी लाशें गायब की गई और आज तक उनका पता नहीं चल रहा। जाहिर है कि ऐसी फ़िज़ा इन्होंने पैदा की है एस्टैब्लिशमेंट की कि वो लोग जो हैं वो कुछ खौफज़दा हुए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लीडरशिप अच्छी होगी, और उम्मीद है कि सोहेल आफरीदी साहब लेके लोगों को एहतजाज की तरफ सक्सेसफुली लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह एहतजाज होगा। आप कितने होपफुल हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब आप तब्दील हो गए हैं, सोहेल अफरीदी आ गए हैं, अब एक पार्टी में नई जान पड़ेगी, आईएसएफ के लोग निकलेंगे, एहतजाज होगा, सड़कें गर्म होंगी? क्योंकि अभी तक जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी स्ट्रेटजी में वो एहतजाज का रहा था, लेकिन उस एहतजाज की पॉलिसी के हवाले से भी मुख्तलिफ लीडर्स और मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान तजाद पाया जाता है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि नई जो लीडरशिप आई है सोहेल आफरीदी के, तो वो इस मामलात को बेहतर कर लेगी, हैंडल कर लेगी, और इख्तलाफात जो आपस में जो पहले थे वो दूर हो जाएंगे। और इसलिए जो भी मामलात होंगे आइन के अंदर रहते हुए और वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए वो आगे चलेंगे। और चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर ज़्यादती, जुल्म और सख्ती हो रही है, उसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हुकूमत की पॉलिसीज़ बुरी तरह नाकाम हो रही हैं, उनको भी कौम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। ये आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकायदा एक जो मीटिंग है उसमें ये बात कोट हुई कि हार्ड स्टेट होगी। अब जो एहतजाज होते हैं उसमें अगर डंडा यूज़ किया गया, उसमें अगर रियासती इदारों पर तशद्दुद किया गया तो हम वो टॉलरेट नहीं करेंगे, उस जमात के खिलाफ भरपूर एक्शन किया जाएगा। और ये बड़ी हाई लेवल से ये बात की गई कि हार्ड स्टेट होगी पाकिस्तान। जो एहतजाज के नाम पर सियासत होती है वो मजीद नहीं चलेगी अगर पुरतशद्दुद सियासत होगी। किस तरह से देखते हैं सर इस स्टेटमेंट को? देखिए, कहना कि अब हार्ड स्टेट होगी, हार्ड स्टेट तो ऑलरेडी है। जो पिछले 2-3 साल से जबर ज्यादती जुल्म हो रहा है कौम पर, कौम के झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं पीटीआई के लीडरशिप के ऊपर, और मिलिट्री कोर्ट से गलत फैसले कराए जा रहे हैं, जुल्म व तशद्दुद की लोगों को लेके आए गए हैं। अब उससे बड़ी हार्ड स्टेट क्या होनी, इससे बढ़ के क्या हार्ड स्टेट हो सकती है? तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो केपी में हो रहा है, और जिस तरह रोज़ शहीद हो रहे हैं,
اور دوسری ان کی بہت بڑی ناکامی یہ ہے کہ ٹیررزم کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا کام کریں، لوگوں کا تحفظ کریں، اور پہلے سے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر حملہ ہونے والا ہے، وہ تو ان کو پتہ نہیں. ان کو پڑی ہوئی ہے ججز کے اوپر سختی کرنے کی، وکیلوں کے الیکشنز میں اس میں دخل اندازی کرنے کی، اور ہر قسم کی جمہوریت کو اور جرنلزم کو ختم کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کی طرف تو ان کا سارا دھیان ہے، لیکن ان کا اصل جو فرض ہے کہ قوم کو اور خاص طور پہ لوگوں کے بنیادی حقوق ان کو دیا جائے، وہ نہیں کام ہو رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی دخل اندازی کی گئی ہے؟ بے حد دخل اندازی ہوئی ہے، اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے. سینکڑوں نئی انرولمنٹ کرائی گئی ہیں، ان سے وعدے لیے گئے ہیں کہ تم ووٹ ڈالو گے اس گروپ کے لوگوں کو، اور اس لیے 500 کے قریب انہوں نے نئی اس میں انرولمنٹ کرائی، جو کہ بین فرق پڑتا ہے جس سے الیکشن میں فرق پڑا ہے. اور اسی طرح ہر معاملے میں عدلیہ کا ہو، وکلا کا ہو، اس میں ہماری ایجنسیاں پوری طرح انوالوڈ ہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس پیش ہوئے تھے، ڈگری کا جہانگیری صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے، تو جسٹس جہانگیری نے ایک بیان دیا تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل سچ پر مبنی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری ڈگری جعلی نہیں ہے، بالکل اصلی ہے، لیکن میرا قصور یہ ہے کہ میں سیکٹر کمانڈر کی بات نہیں مانتا، اس لیے میرے خلاف یہ سارے جعلی کیسز بنا دیے گئے ہیں. اور یہ حقیقت ہے. اس وقت جو زیادتی کی جا رہی ہے عدلیہ کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے، جس قسم کے دباؤ جوڈیشری پر اور وکلا پر لایا جا رہا ہے، جس قسم کا یہ بیانیاں لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ 26ویں ترمیم ساری قوم نے قبول کر لی ہے، اور ہم 27ویں ترمیم بھی لے کے آ رہے ہیں، مزید ہم عدلیہ کو وکٹمائز کریں گے. یہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ہے ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے، صرف یہ آئینی حقوق کو سلب کرنے کو تیار ہے، عدلیہ کو بے بس کرنے کے لیے تیار ہے، اور ملک کے اندر فارم 47 کی حکومت بنانے کے چکر میں. یہ جو آپ نے 26ویں ترمیم کی بات کی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس بھی چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ اگر فل کورٹ نے نہیں کیا، یہی آئینی بینچ کرے گا، اور اس آئینی بینچ کے حوالے سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کی آؤٹ کمز پہلے سے آپ لوگوں کو پتہ ہیں؟ وہ بالکل پتہ. دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ یہ جائز فیصلہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو اپنے آپ کو آئینی بینچ کہتا ہے، وہ کہتا ہی 26ویں ترمیم کی وجہ سے ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم نے آرٹیکل 191A انٹروڈیوس کیا ہے، جس میں نیا جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ فارم کرتا ہے. اس میں چیف جسٹس کا یا سینئر ججز کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں میجورٹی جو ہے وہ سیاسی لوگوں کی آ گئی ہے جو اپنی مرضی کا بینچ بنوا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں. لہٰذا یہ جو بینچ 8 ججز کا ہے، ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیے آپ اپنے آپ کو اگر آئینی بینچ کہتے ہیں تو یہ تو ڈسپیوٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے تو آپ کے سامنے چیلنج 26ویں ترمیم کی جس کے تحت آرٹیکل 191A لایا گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آرٹیکل 191 کے پروڈکٹ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے یہ بینچ بنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو 26ویں ترمیم کو پہلے سے قبول کر رہے ہیں، جو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم آپ کو صرف سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ سمجھتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں کہ بقایا جو 8 ججز تھے، جو کہ 26ویں ترمیم جب آئی ہے اکتوبر 2024 میں، اس وقت ججز تھے، وہ 16 جج جو ہیں ان کو یہ کیس ہونا چاہیے. اب اگر یہ کیس اسی طرح چلتا رہتا ہے، 8 رکنی بینچ بھی اس کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور اس کیس میں جو پیٹیشن آئی ہے وہ ڈسمسڈ ہو جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر تو اسی طرح سے لا آف لینڈ 26ویں آئینی ترمیم ہی رہے گا؟ دیکھیے، اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ جو اگر یہ سو کالڈ آئینی بینچ کرتا ہے یا 8 رکنی ہے 9 رکنی جو بھی ہے،
اس کو قوم قبول نہیں کرے گی، نہ ہی وکلا قبول کریں گے، کیونکہ وہ ایک قوم کے سامنے بہت بڑا آئینی دھوکہ ہوگا، اور ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور یہ تاریخ میں کوڑے دان کا حصہ بنے گا اس قسم کا فیصلہ۔ لیکن آپ نے سر 26ویں آئینی ترمیم بھی قبول نہیں کی تھی، وہ وہاں پہ اس پر امپلیمنٹ بھی ہوا، اس کے مطابق بینچز بھی بنے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کے قبول کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ جب تک آپ کی موومنٹ میں اتنی جان نہیں ہوگی کہ کوئی اثر ڈال سکے، کوئی ڈیفرنس کریٹ کر سکے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بے اثر ہے آپ کی جانب سے جو بھی بیانیہ دیا جاتا ہے؟ دیکھیے، بظاہر تو یہ جو اس وقت میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے، ہمیں اس میں کوئی بات نہیں کرنے دی جاتی۔ ہم جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں، کنونشنز کرتے ہیں، وہ نہ تو کسی ٹی وی چینل پہ آتی ہے، نہ ہی وہ کسی اخبار میں چھپ سکتی ہے۔ اس وقت جس قسم کا دباؤ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو ہے میڈیا کے اوپر ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں تھا۔ تو اس سے لیے ہمارے لیے ایک مشکل ہوا ہے اپنے بیانیے کو آگے تک لے کے جانا، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جھوٹ اور جو دغا اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ موومنٹ زور پکڑے گی۔ اب اسی موومنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف نکل آئے، سہیل افریدی صاحب ایک بڑا مجمع نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، تو وکلا موومنٹ بھی جان پکڑے گی، وکلا بھی نکلیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے بھرپور؟ دیکھیے، وکلا اپنے طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اسٹرکٹلی حصہ نہیں ہے۔ وکلا زیادہ سمجھتے ہیں آئینی معاملات کو، رول آف لاء کو، وہ اپنے طور پر یہ موومنٹ چلائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی میں پی ٹی آئی جو ہے ایک آئین کے تحت ایک موومنٹ چلانے میں کامیاب ہوتی ہے، اس کا ساری قوم کو فائدہ ہوگا۔ لہٰذا جو بھی ماحول بنے گا، چاہے وکلا لیڈ کریں اس موومنٹ کو، تو چاہے پی ٹی آئی لیڈ کرے، وہ اس کے ساتھ عوام انشاءاللہ شامل ہوگی، کیونکہ حق کی بات ہوگی، آئین کی بات ہوگی، رول آف لاء کی بات ہوگی۔ سر، یہ آپ لوگوں نے جو ایک شروع کیا تھا، سیمپوزیم کرائے جائیں گے، مختلف شہروں میں جلسے بھی ہوں گے یا پھر جوڈیشل اجلاس بلائے جائیں گے، وہ کہاں تک پہنچا؟ آپ کی موومنٹ کا حصہ تھا کہ آپ نے مختلف جگہوں پہ وہاں پہ اجلاس بھی ہوئے، وہاں پہ زور دھواں دار تقریریں بھی ہوئیں، لیکن اب وہ سلسلہ ایک دم سے رک گیا سر۔ ابھی نہیں رکا نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ بیچ میں الیکشنز آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ یکم کو جو صوبائی بار کونسلز کے الیکشنز، جس میں پھر بہت انٹرفیرنس کی جا رہی، آج ہی نئے رولز لے کے آ گئے ہیں تاکہ حکومت کی زیادہ انٹرفیرنس ہو، تو اس لحاظ سے جب تک یہ الیکشنز پوری طرح گزر نہیں جاتے، تو پھر ایک موومنٹ کو شکل دینے کے لیے، کنونشنز کرنے کے لیے، سیمینارز کرنے کے لیے وہ تو ایک ماحول پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک، 27ویں آئینی ترمیم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے مولانا نے آئینی عدالت کے قیام کو روکا تھا، آئینی بینچ پر صرف محیط کر دیا تھا، آپ سمجھتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے نئی آئینی عدالت، جس کا احسن بون صاحب بھی کہہ چکے ہیں، وہ بنائی جائے گی، اور جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں، وہ ساری باتیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں روکی گئی تھی، وہ 27ویں میں انکارپوریٹ کی جائیں گی؟ نظر تو یہی آ رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں اس وقت 26ویں ترمیم میں نہیں کر سکے، اور جو کوئی ان کے خیال میں کسر رہ گئی ہے عدلیہ کی تباہی کی، آئین کی تباہی کی، جو بھی کسر ہے، حالانکہ رہی کوئی نہیں ہے میرے نزدیک۔ 26ویں ترمیم کے بعد آئین برباد ہو چکا ہے اور عدلیہ بے معنی ہو چکی ہے، لیکن ابھی ان کی بدنیتی نہیں گئی، اب بھی چاہتے ہیں کہ مزید جو ہے آئین کو ہے تباہ اور برباد کر دیا جائے، اور عدلیہ کو بالکل بغیر کسی اختیار کے چھوڑ دیا جائے۔ یہ بالکل ان کے ذہن میں ہوگی۔ 27ویں ترمیم اسی مقصد کے لیے لا رہے ہیں، اور اپنی مرضی کے جو ان کے ایجنٹ قسم کے ججز ہیں، ان کو یہ شاید ایج کی ایکسٹینشن بھی دے کے ان کو استعمال کریں آنے والے وقتوں میں غلط فیصلے کروانے کے لیے، اور جمہوریت کو اور آئینی عملداری کو روکنے کے لیے۔ تو سر، ایسے میں جو انڈیپینڈنٹ ججز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو تو خط لکھنے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور ان کو
کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے جو رولز ہیں اس میں ترمیم کر دی گئی ہے اجلاس کے ذریعے، اور اس میں کہا ہے کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں کسی بھی سیاسی معاملے پر، کسی بھی کنٹروورسی پر کوئی جج نہ لیٹر لکھے گا، نہ ہی کوئی بات کر سکے گا۔ یہ دیکھیے نا، یہ جو ججز ہیں اس میں جو انوالو ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، انہوں نے اس قسم کے رولز بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ رولز بالکل غیر آئینی ہیں، ججز کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ملک جمہوریت کے لیے بنا تھا، یہ ملک آئینی عملداری کے لیے بنا تھا۔ اس کو اس طرح سے یا آفریدی جیسے بزدل ججز کے ذریعے تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا۔ حامد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب عدلیہ کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں ایسے حالات میں جب ایک بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہو عدلیہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے؟ آپ کیا کہتے ہیں کون سے سٹیپس اٹھائے جائیں جو کہ دوبارہ سے رائٹ ٹریک پہ آیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو قوم کو کھڑے ہونا پڑے گا، اس میں وکلا کو کلیکٹیولی کھڑے ہونا پڑے گا، اور تبھی ممکن ہے کہ پھر ایک دفعہ عدلیہ کچھ آزاد ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے بہت بڑے آئینی ریفارمز پھر لانے پڑیں گے، جو ریفارمز انہوں نے ختم کر دیے ہیں، جس میں یہ تھا کہ آپ جو چیف جسٹس ہے وہ خود بہت سینیورٹی کی بیس پہ بنے گا، اس کے علاوہ وہ اپنے رولز خود فریم کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ اور اس کے مطابق عمل درآمد کرے گی۔ یہ ساری چیزیں واپس لانے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ایک لمبی سٹرگل ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اوور نائٹ کچھ ہونے لگا، لیکن ایک لمبی سٹرگل کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ پاکستان پھر واپس ایک جمہوری نظام کی طرف گامزن ہوگا۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور غیر آئینی اور غیر قانونی قسم کے ہیں، اور اس کے پیچھے وہ فورسز کام کر رہی ہیں جو اس ملک میں کوئی جمہوریت، لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں دینے کو تیار۔ یہ آخری سوال آپ سے کروں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کا کیس دوبارہ سے آئینی بینچ کے سامنے لگا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس کو چیلنج کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ سے کوئی ریلیف آپ لوگوں کو ملے گا؟ شبلی فراز، عمر ایوب دونوں کا کیس لگا ہوا ہے۔ میں نے جو ابھی تک بنے ہیں آئینی بینچز، ان کے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ بڑے ہی ڈس اپوائنٹنگ ہیں، افسوسناک ہیں، اور وہ فیصلے جو ہے کبھی بھی آئین میں اچھے نہیں سمجھے جائیں گے۔ لہٰذا جب تک یہ سو کالڈ آئینی بینچز فیصلہ کر رہے ہیں، مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے۔ وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے ہمیں جوائن کیا، امیر مقام صاحب۔ بہت شکریہ امیر مقام صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کل وزیر اعلیٰ نے بڑی دھواں دار تقریر کی، آج بھی بڑی دھواں دار تقریر وزیر اعلیٰ کی جانب سے کی گئی۔ وہ ایک بات جو ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری عوام کو اعتماد میں لیں، دہشت گردی کے حوالے سے پھر پالیسی بنائیں، اب یہ نہیں چلے گا جس طرح سے پہلے چلتا آیا ہے۔ تو اس کا اپنا ایک سوچ ہے، اپنا ایک اسٹائل ہے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور اس طرح اسٹائل، اور یہ تو بے شک جب آدمی کوئی ایک ورکر ہوتا ہے پارٹی کا اور یا حکومت سے باہر ہوتا ہے، اس پر ذمہ داری نہیں ہوتے، لیڈر بھی ہو تو اس طرح اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جذباتی، اور جب آپ پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں تو پھر ہر ایک بات سوچ سمجھ کر اور احتیاط سے کر لینی چاہیے، اور آپ اپنے قوم کو دوسرا آپشن بھی دینا چاہیے کہ اگر اس طرح نہ ہو جائے تو اسی طرح ہوگا۔ ان کا وہی پلان بھی دینا چاہیے کہ کس طرح امن آئے گا اور کس طرح پیس آئے گا، میرے ساتھ یہ چیزیں، یہ تجاویز ہے، اس پر عمل درعمل یقینی ہو تو تب آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح بلائنڈلی کہ میں نہ مانوں کا رٹ لگاتے رہے، وہ میرے خیال میں ان لوگوں کی جو اس کے سپورٹر ہے، اگر کے پی ہم سب کی ہے اور وہی ان کے بھی سپورٹر لگتے ہیں اور زیادہ لوگوں نے ان کو مینڈیٹ کی ہے، تو ان کے لیے بھی مشکلات نہیں پیدا کر لینے چاہیے تھے، اور اس کے لیے اس طرح بات کر لینی چاہیے۔ بے شک اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے مشورہ دینا، رائے دینا، بیٹھنا، کسی کو دلائل سے قائل کر دینا، اس طرح روڈ میپ دینا کہ میرے ساتھ یہ روڈ میپ اگر اس پر عمل ہو جائے تو کسی اور آپشن کی ضرورت نہیں۔ اس حد تک اس کے ساتھ ضروری اختیار ہے۔
مگر اس حد سے اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو کے پی کے از ناٹ اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ، کے پی کے از پارٹ آف پاکستان. تو وہی اس سے آگے جانا نہیں چاہیے، یا ایک فیڈریشن ہے. امیر اور مقام صاحب، جس حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، بات کر لینی چاہیے. جی جس حکمت عملی کے ساتھ وزیر اعلیٰ چل رہے ہیں، جس طرح سے جارحانہ لہجہ اپنایا جا رہا ہے، اگر یہی اسٹریٹجی وزیر اعلیٰ کی رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ٹائم نکال پائیں گے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا؟ ہم ان کے لیے دعا گوئے کہ اپنے جذباتی تقریروں میں اور رویے میں وہ صوبے کی عوام کی مفاد میں تبدیلی لے آئے، اور ہم امید رکھتے ہیں اگر اس کے صوبے کے عوام کی مفاد عزیز ہو تو وہ اس کو لانا چاہیے. اس کو صوبے کے عوام جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں ہر چیز میں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، دہشت گردی کو ہم فیس کر رہے ہیں، دوسرے ہمارے ایشوز ہیں، تو اس کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ عمران خان نے نامزد کیا ہے، وہ اس کا لیڈر ہے، مگر یہ کے پی کے کی عوام نے بھی ووٹ دیا ہے. اس کو کے پی کے کی عوام کے ووٹ کا بھی احترام کر لینا چاہیے، ان کی بھی بات کر لینا چاہیے، ان کے مسائل کی حل کی طرف آنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس کے پی کے کی عوام نے آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ آپ اس طرح جذباتی تقاریر اور سینٹر اور فیڈریشن کے ساتھ ریفٹ اور دوسرے اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ میں گڈ گورننس کے لیے نہیں آیا مگر بس ایک بندے کے لیے آیا اور اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے آیا. یہ کوئی اچھی بات نہیں. ان لوگوں کی مینڈیٹ کی بھی توہین ہے. کل تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ بات کی ہے یہ کہ کال کبھی بھی عمران خان صاحب کی جانب سے دی جا سکتی ہے اور ہم بھرپور تیار ہیں اور آپ ویٹ کریں اس کال کا. یعنی دوبارہ سے ہم جو صوبے میں ایک متحرک کارکنان دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے، دوبارہ سے کیا یہ شبہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ نکل کے وفاق کی جانب آئیں گے، اسلام آباد میں ڈیرے ڈالیں گے؟ یہ تو آپ نے سوال کیا، ہمارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. کئی دفعہ یہ آئے ہوئے تو کون سا حکومتوں نے تبدیل کیا. مجھے تو 120 دن کا دھرنا، میں اس گورنمنٹ کا حصہ تھا اور فیڈرل منسٹر تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی بلاک کیا، پارلیمنٹ کو بھی توڑا، پی ٹی وی کو کیا حشر کر دیا، دوسرے کو کیا کر دیا، ڈی چوک کا کیا حشر کر دیا. 120 دن بیٹھے رہے تو کون سی چینج لائی، کون سی حکومت تبدیل ہوئی، کس وزیر اعظم کو نے فارغ کر دیا. اگر فارغ ہوا تو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر کورٹ سے فارغ ہوا. اس کے فورس سے کون سی چینج اور کون سی تبدیلی ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اس طرح دیتے ہیں. تو پہلے بھی کئی اس حکومتوں میں بھی ان کے دھرنے دے کے، ان کے مار دے کے، بغیر عوام کو تکلیف دینے کے علاوہ ان کو کیا ملا ہے. اس سے نہ کسی قیدی کی رہائی ممکن ہوگی، نہ کوئی اور چینج ممکن ہوگی. اگر ممکن ہوگی وہی ہے کہ کے پی کے عوام کو مشکلات میں مزید ڈالنا ممکن ہے. جو پہلے سے 12-13 سالوں سے وہ فیس کر رہے، سفر کر رہے، انہوں نے ڈالا ہے، تو مزید بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو مزید مشکل میں ڈالے. ان کے سڑکیں بند ہو، ان کے روڈ بند ہو، ان کے مریضیں راستے ایمبولینسز میں ان کی ڈیتھ ہو جائے، دوسرے واقعات ہو جائے، ان کی روزگار بند ہو، ان کی مارکیٹیں اور جاب بند ہو جائے، اس کی کاروبار آمد و رفت بند ہو جائے، ایئرپورٹس تک جانا ان کے لیے ناممکن ہو جائے. یہ کام تو ہو سکتے ہیں مگر اس کے نتیجے یہ کبھی نہیں نکلے گا کہ کسی کو اس نعروں سے کسی کی رہائی ممکن ہو جائے گی یا مرکز میں کوئی چینج واضح ہو جائے گا. امن جرگے کی جو وہ بات، امن ماضی کو بھائی یہ ہم امن جرگے کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کے ریسپیکٹ کہ کرتے مسلم ہیں. لیگ نون امن جرگے کا حصہ بنے گی؟ یہ ہم تو ہر امن جرگے کا، اس کی امن جرگے کی کئی تشریح اور کئی باتیں، ہم تو جو بھی پیس کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، ہم سارے کرتے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو بٹھائیں گے، دہشت گردی پر ایک ہی پالیسی بننی چاہیے، ہم امن جرگے میں مسلم لیگ نون کو بھی ویلکم کریں گے. نہیں مطلب یہ مسلم لیگ نون کی بات نہیں، یہ تو ہماری ہر ایک کی، ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ بھی امن جرگے احترام کرتا ہے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہے ہر ایک کہتا ہے کہ امن ہو. امن کی بات کے کس کے ساتھ دوسرے رائے، ہم تو کہتے ہیں کوئی طریقہ نکال دیا جائے کہ امن کس طرح ہے. اس بات میں تو کوئی دوسرا رائے ہے نہیں. جب بھی امن کی نام سے بات ہوئی ہم سب نے اس کا ساتھ دیا. لیکن امیر صاحب وفاق مسلسل یہ کہتا رہا کہ ہم نے بہت دفعہ ان لوگوں سے بات کر لی، اب صرف حل یہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. نہیں مطلب یہ نہیں ہے، یہ امن جرگے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وہی
ट्रांसलेट करते हैं। हम कहते हैं कि अमन जरगे के साथ अगर कोई हाल हो अमन लाने का, कोई देरपा काबिल अमल जैसे अमन और पीस आ सकती है, तो कौन उसके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं? हर एक कहता है कि मोस्ट वेलकम, मगर अगर कोई इस तरह बातें हो कि इससे मजीद बदतरी आ सकती है तो हर एक कहेगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। जो अमन की बात हो और उससे तो आपका ख्याल है कि अमन जिरगे से बेहतरी नहीं आएगी? पाकिस्तान उसके साथ है। हाँ, तो आपका ख्याल है अमन जिरगे से बेहतरी नहीं आएगी? मुश्किल है, पहले भी ऐसे जिरगे होते रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, मैंने वो जरगे की व्यूज नहीं सुने, और मैंने आपने अमन जरगे की बात की तो हम कहते हैं कि हम सारे उसको वेलकम कहते हैं। अभी अमन जरगे में कौन कौन से तजावीज है, क्या क्या उनके साथ है, किस तरह मनाएगा, किस तरीके से आएगा, उनके साथ इस तरह कोई लाअमल हो तो हम सारे उसको वेलकम कहेंगे कि आपने अच्छी बातें की और ये इम्प्लीमेंटेशन उसके साथ हो, उससे अमन आ सकती है, पीस आ सकती है, अच्छी बात है। आप अगर सर नहीं हो तो आप बिस्मिल्लाह करें, शामिल हों, सोहेल अफरीदी साहब से हाथ मिलाएं, एक पॉलिसी बनाएं सूबे की दहशत गर्दी के हवाले से। नहीं, बात सुने, हम गंडापुर के साथ भी बैठे रहे अमन जरगे के नाम से। मैं कभी जिंदगी की 12 सालों में चीफ मिनिस्टर हाउस गया ही नहीं। 3 वजीर आला है, न परवेज खटक की दौर में गया हूँ, न महमूद खान की दौर में गया हूँ, अपोजिशन का इस तरह, और मैं वो भी इस तरह हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, मैं कभी गया नहीं हूँ अमन जरगे के नाम से। कहते हैं कि अमन का जरगा हो रहा है, हमने सब कुछ वही 12 सालों का न जाना छोड़कर उसमें गए, उसमें बैठे। हमने सुनना चाहा कि कोई ठोस तजवीज आ जाए जिसमें इस सूबे में अमन और पीस आ सकती है, तो हम क्यों साथ नहीं देंगे। मगर ये बात तो एक, ये सारी सियासी और जबानी जमा खर्च और बातें जबानों पर कहना, मगर अमली तौर लाना, उसको दिखाना कि आप वही लोग जो बाहर दुनिया से, इंडिया से या अफगानिस्तान को अपना इस तरह सोर्स बना रहे, ये किस तरह रुकवा सकते हैं, इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो वही बात भी कर लेनी चाहिए ना कि हमारे साथ ये हाल है कि इस तरह होगा, इस तरह मुमकिन होगा। ये जो केपी क्या की हालात है या पाकिस्तान की जो आप डेली देख रहे हैं, ये इस तरह नहीं है, इतना सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। इसमें बहुत बड़े फोर्सेस इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, बाहर से, इंडिया से, दूसरे जगहों से जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट से या बलूचिस्तान में या केपी में, तो उसके लिए भी सोच देना चाहिए। अगर किसी के पास इन चीजों का हल हो, इसका सोल्यूशन हो, तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इंजीनियर अमीर मकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी जिस तरह से आप लोगों पर तनकीद कर रही है, खसूसन विफाक से अलहदा होने की आप लोगों को धमकियां दे रही है, आपको कोई खतरा महसूस होता है? सिंपल बात है, ये सियासत है, हर एक का अपना अपना सोच फिक्र है, एजेंडा है हर एक पार्टी का। वो पीपल पार्टी है, हम है, एमकेएम वाले दूसरे हैं, और हर एक को अपने वर्कर को किसी बात से मुतमईन करना। बकाया हम भी समझते हैं, हमसे ज्यादा पीपल पार्टी समझती है, एमकेएम वाले समझते हैं, दूसरे एलाइंस समझते हैं, और पूरे पाकिस्तानी कौम समझते हैं कि इस सिस्टम से डिरेल होना किसी की मफाद में नहीं है, किसी की मफाद में नहीं। जो पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है और उसको रुकवाना, उसमें ब्रेक लगाना किसी की मफाद में नहीं है। तो मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये सिस्टम चलता रहेगा और 29 तक जाएगा, वही इंतखाबात होंगे, अब एक साथ होंगे। तो हमारे किराए अगर या कोई पंजाब से बात होती है तो वही भी अपने वोटर सपोर्टर के मूड को देखकर बात होती है, सिंध से बात होती है, उसको काउंटर किया जाता है, तो वही भी अपने वोटर सपोर्टर उसके मिजाज को देखकर बात होती है। मगर ये सिस्टम इंशाल्लाह ताला, ये जो मुल्क को आगे ले जाने का सिस्टम है, हम सारे मिलकर इसमें हर एक का पार्ट है, और जैन भी इसमें अपना अदा करते रहे। वो इमरान खान साहब भी तो यही कहते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता, इन लोगों का गठजोड़ है, ये कभी एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। नहीं, वो इमरान जो भी कहे कि आप कहते, वो कहते नहीं कहते, मुझे इसके कहने का पता नहीं है कि उसने आपको किस तरह कान में कहा और कहा। नहीं, ये तो बात रिकॉर्ड पे है ना कि बहुत सारी बार नहीं कहते, पीटीआई पूरी यही कहती है कि आप लोगों का गठजोड़ है। जो अचीवमेंट्स आप आज देख रहे हैं, तो ये इस अलायंस का नतीजा है, इस इत्तेहाद का नतीजा है। जो पाकिस्तान आज आपसे 2-3 साल पहले देख रहा था, किस पोजीशन में था पीडीएम की हुकूमत से पहले, जब पीडीएम आई हम एक साथ रहे,
اب ہم ایک ساتھ رہے. جس لیول پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس یونٹی کا نتیجہ ہے, اس میں ہر ایک کا پارٹ ہے, ہر ایک کا حصہ ہے, اس لیکن میں there is no doubt. لیکن اور یہ کشمیر سسٹم کے اس طرح چلتا رہے گا. جس کی جو بھی خواہش ہو وہ ان کے خواہشات ہو سکتے ہیں, ہم اس پر کوئی بین نہیں لگا. کشمیر کے معاملے پہ کشمیر میں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم کو ریموو کرے, آپ لوگوں کی اتحادی رہی ہے, اب جو ہے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ نکلنا چاہ رہے ہیں اس اتحاد سے, ایسا کیوں ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ اگر کشمیر کے معاملے پر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری جوائنٹ ایک پلاننگ ہوگی, جوائنٹ بات ہوگی کشمیر میں چین کے حوالے سے اور کشمیر میں کہ تبدیلی کے حوالے سے. جو ایکشن کمیٹی کا وہی ایک ساتھ ہے, راجہ پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ تھا, کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھا. کل بھی ہماری پیم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے, اس میں راجہ پرویز صاحب بھی تھے, کائرہ صاحب بھی تھے. آئندہ بھی اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. جو بھی بات ہو مفاہمت سے ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ کنسنسس سے ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کی ملاقات کرائی جائے گی؟ اس ملاقات کے لیے وہ 2 دفعہ جا چکے ہیں, کورٹ سے آرڈرز بھی آ چکے ہیں, ابھی تک خیبر پختونخوا میں کابینہ نہیں بنی ہے. یہ جو آپ یہ بات کرتے ہیں, یہ بات مطلب ہے کہ اس میں کابینہ نہ بنانا KPK کے عوام کے ساتھ زیادتی. جب وہ عمران خان کا نامینی اور چیف منسٹر بن گیا, اس کا اختیار ہے, اس کے ساتھ کیوں لنک کرتے کہ میرا ملاقات ہو گیا نہیں ہوگا, وہ ایک اور ایشو ہے. اور اس کو بڑھانا چاہیے, اعلان کرنا چاہیے, اناؤنس کر لینا چاہیے, اور حکومتی افیئر کو ان کو چلانا چاہیے. کس نے اس کے ہاتھ باندھے اور بند کیا کہ آپ مت بناؤ؟ ہم نے تو نہیں کیا کہ آپ مت بناؤ. اس کے اختیار ہے, اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کی ملاقات آج ہوتی ہے, کل ہوتی ہے, نہیں ہوتی, جو بھی ہے. اس کے ملاقات کے ساتھ کیوں لنک کیا وہ جا کہہ رہے ہیں پیٹرن ان چیف ہیں عمران ہے. خان صاحب, تو میں ان سے پوچھ کے ہی بناؤں گا, میں پارٹی کی ہدایات پر عمل کروں گا, میں پابند ہوں اس کا. جب اس نے اس پر اعتماد کر دیا تو اس کے ساتھ لنک نہیں ہونا چاہیے. آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے سر. تو دیکھیں ان کا رائٹ ہے, حق ہے, ہم سب کا حق ہے, رائٹ ہے. اس میں آپس میں بیٹھ کر دیکھیں گے کیا ہونا. ہماری وہی کی پارٹی کی لیڈرشپ اور یا کی لیڈرشپ ہم بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے. امیر مقام صاحب, مہنگائی پہ بات کرتے ہیں. وزیر خزانہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ معیشت درست سمت پہ چل پڑی ہے, لیکن مہنگائی کا یہ حال ہے کہ 5.6% پہ مہنگائی پہنچ گئی ہے. گزشتہ 10 ماہ کی ابھی بلند ترین سطح ہے. لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوا ہے. پروکٹر اینڈ گیمبل جیسی کمپنی جو کہ انٹرنیشنل کمپنی یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کر رہی تھی, وہ بھی نہیں آ رہی ہیں. آپ لوگوں نے دعوے کیے تھے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے گی, وہ بھی نہیں آ رہی ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ آپ سوال کرتے ہیں تو اگر مہنگائی کی کرتے ہیں تو 38% وہ لفظ بھی یاد کرے نا کہ مہنگائی کی شرح 38% تھی, 38% تک گئی. اور 38% سے نیچے لانے کا آپ خود کہتے ہیں کہ 5.6 سے نیچے آئی تھی, 3 تک آئی تھی, 2 تک آئی تھی, 1-2% آگے پیچھے. ہماری آگے بھرپور کوشش ہوئی کہ اس پر کنٹرول کر دیا جائے. یہ پروونشل گورنمنٹ کا مینلی ایشو کہ وہ اس پر کنٹرول کرے اور کسی کو زیادتی نہ ہونے دے. ہماری بھی بھرپور کوشش ہوئی ہے, مگر اگر وہ امیر مقام صاحب, اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو, لوگوں کی قوت خرید بڑھے, وہ تو نہیں ہوا. بے شک آپ نمبرز میں کہیں کہ 5.6% ہے. ایک ساتھ جو ہم بھی میرا بھی this is my 5th time to be member of فیڈرل کیبنٹ, میں نے بھی بہت اونچ نیچ دیکھے. تو اسی طرح دن رات اگر جو اچیومنٹس اس 1.5 سال میں ہو گئی ہے تو شاید یہ معجزے سے کم نہیں, خواب سے کم نہیں. اگر آپ ہر محاذ پر, دفاعی محاذ پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یونٹی سے یہ ممکن ہوا, اگر آپ وہی سعودی عرب میں اور دوسرے جگہوں میں, US میں, کس جگہ پاکستان کی سبز پاسپورٹ کی اس طرح ریسپیکٹ اور قدر میں آپ آگے جانا دیکھتے, اگر آپ انویسٹمنٹ کی دیکھتے, اگر آپ ایکسپورٹ کو دیکھتے, امپورٹ کو دیکھتے, دوسرے چیزوں کو دیکھتے, تو کئی گنا اس میں تبدیلی آئی. بقا یہ اونچ نیچ آتے رہتے ہیں. اس طرح سچ کوئی بڑی بات جو آپ کہتے ہیں اس میں بیڈ گورننس اور اس کی نہیں ہوئی, اور پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں دن رات محنت ہو رہی ہے. وہ خود بھی محنت کر رہے ہیں چھٹی اور چھٹی کے بغیر, اور صبح سے شام تک اس کی کیبنٹ بھی انتہائی محنت کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, فضل ہے کہ اس طرح کوئی سکینڈل اور یہ چیزیں آپ کو نہ ملے گی اور نہ سامنے آئے ہوگی بغیر محنت کے اور پاکستان کو آگے لے جانے. اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کا بھی ہر چیز میں, فارن پالیسی میں بھی اس کی محنت, اور وہی پاکستان کے
वक़ार बुलंद में, और वही इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग जीतने में, हर चीज़ में उसका हिस्सा रहा, और एक यूनिटी मिलिट्री और सिविल लीडरशिप की यूनिटी सामने आने की वजह से ये जो कुछ आप देख रहे हैं इसी वजह से मुमकिन हुआ, और इंशाअल्लाह ताला इस तरह आगे चलता रहेगा। कि आप समझते हैं कि गंदम की तरसील के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो कहा है कि पंजाब ने ये तरसील रोकी हुई है, ये रुकनी नहीं चाहिए, नून की हुकूमत है पंजाब में, मतलब ये सच इसी तरह सच कोई बात नहीं है जो है, और मैं खुद भी कहता हूँ कि ये मुल्क के अंदर किसी जगह पाबंदी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, और उसकी तरसील हम सारे एक मुल्क के पार्ट है, एक मुल्क के शहरी है, तो हर जगह इस तरह मिलने चाहिए और जाना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आमिर मकाम साहब। नाज़रीन, अफ़गान पॉलिसी पे बात करेंगे। तालिबान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो रहा है, इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात जारी हैं। इससे कबल जो कतर में मुज़ाकरात हुए थे उसके नतीजे में सीज़ फायर हुई। अब जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे, क्या पेशरफ्त होगी, इस पर बात करने के लिए कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमर चीमा साहब। क्या समझते हैं आप, क्या आउटकम निकलेगी? हमने पहले फेज में तो सीज फायर तय की थी, दूसरा ये जो फेज हो रहा है इसमें क्या मुतवक्की है कि क्या कुछ होगा? बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब। देखें, बात यह है कि अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान की कोई लंबी चौड़ी डिमांड्स नहीं है। एक ही डिमांड है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की, और वो ये है कि हर कीमत के ऊपर ये जो दरअंदाजी है, दहशतगर्दी जो है, इसको बंद कराया जाए। और सिर्फ ये जो वादा उन्होंने दोहा में इंटरनेशनल कम्युनिटी से किया है, जो वादा उन्होंने भारत से किया हुआ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी इंडिया के खिलाफ, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ, वही वादा हमसे करें और उसी तरह हमारे साथ इंगेज करें। ये नहीं है कि आपने छोटे छोटे ग्रुप्स को अलाउ कर दिया है कि जी जाएं पाकिस्तान की सरजमीन में और जाके वहां पे अपने लिए हमले भी करें, फौज पे भी हमले करें। तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि कतर और तुर्की ने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया, वो हमारे दोस्त हैं, मुल्क हैं, और हम उनकी जो सिंसेरिटी है, उनकी जो पाकिस्तान से प्यार है और अफगानिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, उसको हम कदर की निगाह से देखते हुए पाकिस्तान ने इसको एक मोरेटोरियम या पॉज उस वक्त किया था। अदरवाइज देखें, पाकिस्तान को एक चीज़ बड़ी हमें समझ जानी चाहिए, जब तक आप कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ से चीज़ें लेके नहीं चलेंगे, कोई भी आपकी बात जो है वो एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। तो हम आज जो वहां पे बात होगी उसमें सिर्फ एक ही डिमांड है कि ये जो खारजीज हैं, टीटीपी है, इनको एलिमिनेट करें। इनको आपने अपने मुल्क के अंदर मिनिस्टर बनाना है, वजीर बनाना है, इनको जो मर्जी करना है करें। और दूसरी बात ज़ैदी साहब इंपॉर्टेंट है, देखें अफगानिस्तान जो है उसके बारे अमेरिका ने, याद होगा जब 2002 में उस वक्त सारा कुछ हुआ, तो एक ही डिमांड थी उस वक्त भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, अलकायदा को खत्म करें और अलकायदा से डिसएसोसिएट करें। इन्होंने नहीं किया था और फिर जो हुआ वो एक हिस्ट्री है। आज भी पाकिस्तान की यही डिमांड है कि ये टीटीपी, ये मजीद ब्रिगेड ग्रुप, ये अलकायदा, ये इस्लामिक स्टेट, ये सारे के सारे ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट और इस तरह का टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में मौजूद है, इनको स्पेस मत दें अपने मुल्क के अंदर। और सिर्फ इसमें देखें, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, और भी खित्ते के ममालिक हैं जो इक्वली इतने तंग हैं, लेकिन हमारे मुल्क के साथ क्योंकि इनका एक आना जाना सिलसिला, एक हिस्ट्री रही है, तो ये उसकी लिवरेज ज्यादा ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल ग्रेंटोर्स आए हैं उनसे बात जो है अब किसी करवट बैठेगी? क्योंकि अफगान तालिबान से हम तो बहुत दफ़ा मुज़ाकरात कर चुके हैं, वो उस ज़बान से नहीं समझे, फिर उसके बाद हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। क्या आप समझते हैं कि इसके बाद दहशतगर्दी के हवाले से इक़दामात उठाए जाएंगे अफगानिस्तान की जानिब से खसूसन? देखिए, मैं समझता हूं कि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अफगानिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो इक़दामात उठाए। और जो गारंटर्स बीच में आए हैं, देखिए पहले भी गारंटर्स थे, यूएई भी था, कतर भी था, वो एक वक्त गुजर गया और वो कोई लंबी चौड़ी उस वक्त उन्होंने अफगानिस्तान ने उनकी नहीं मानी। लेकिन अभी जो परेशानी है वो क्या है? परेशानी ये है कि जो मुल्ला यकूब हैं, जो कि मुल्ला उमर के बड़े बेटे हैं, उनकी एक पावर टसल है शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के साथ, और वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर अफगानिस्तान में खड़ा करके बैठे हुए हैं। और वो अपने आप को एक हीरो के तौर पे और अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स दे के एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं
جو شاید ود ان افغانستان بھی پسند نہیں کیا جا رہا. اور اس ماضی میں بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گارنٹرز تو پہلے بھی تھے, یو اے ای ابھی گارنٹر رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جو پاک افغان بارڈر کے اوپر ہیں, جو پختیکا اور ادھر سے ہیں, ان کو اٹھا کے اور شہروں میں بھیجیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے پیسہ بھی بھیجا, گھر بھی بنا کے دیے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو. اب دیکھیں نا افغان طالبان ڈبل گیم کیا کرتے ہیں, بند کمرے میں بیٹھ کے مانتے ہیں ٹی ٹی پی ہے, ہم یہ کریں گے, لانگ ٹرم یہ کریں گے, شارٹ ٹرم یہ کریں گے, باہر آ کے میڈیا کو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹی ٹی پی ہے ہی نہیں ہے. اور اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ یو اے ای جو ہے اس نے کس چیز کے آپ کو پیسے دیے تھے, کیا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو موو کرانے کے پیسے نہیں دیے تھے, کیا آپ نے ان کو گھر بنا کے نہیں پہلے افغانستان میں کندھار میں اور شہروں میں بنا کے دیے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری جاب کیا تھی کہ اگر دوست ممالک بیچ میں آ گئے ہیں تو ان کی بات کو انٹرٹین کریں, لیکن رسپیکٹ اگین کریں. چیمہ صاحب سوال تو پھر یہ ہوگا کہ پہلے بھی گرانٹ شامل ہوتے رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان نے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا نہیں کیا, تو اب کی بات پھر کیا ایشورٹی ایسی ہوگی جو ہم کہ ان پر ٹرسٹ کر سکیں؟ دیکھیں یہ ایشورٹی تو گارنٹرز نے دینی ہے, یہ ہمیں تو دیکھیں ہمارا تو لیکن مسئلہ آپ ایک کہہ اور رہے ہیں چل کہ رہا ہے. پہلے بھی تو یو اے ای گرانٹر تھا تو وہ شامل تھے نا. دیکھیں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قطر کا کتنا انفلوئنس ہے, ترکی کا کتنا انفلوئنس ہے. یہ تو گارنٹرز کی اپنی پوزیشن پہ آتا ہے نا کہ وہ کتنا زیادہ انفلوئنس. دیکھیں جنہوں نے ہمیں فون کیا اور کہا کہ آپ اپنی ملٹری سٹرائک بند کریں, اگر ہم نے کن کے کہنے پہ کی, طالبان کے کہنے پہ تو ملٹری سٹرائک بند نہیں ہوئی, یہ تو قطر اور ترکی کے کہنے پہ ہوئی. تو یہ ان کو انشور کروانا ہے نا اس چیز کو, اور ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم آپ کی بات نہیں مانے. انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزوں میں ریسپیکٹ کرنی دین پڑتی ہے. یو آر اگین فور سوئنگ. پھر اگر ہم ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ فورس ہی کیا کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس طرح سے پاکستان کی جانب سے پاور کا استعمال کیا جائے گا؟ مجھے میرا خیال یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا بندوق سے حل ہونے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, آج بھی خواجہ آصف نے بھی دیکھے نا بیان دیا ہے کہ ادھر مذاکرات چل رہے ہیں, اور انہوں نے بیان دے دیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے ہمارے پاس ملٹری آپشن ہے. تو پاکستان کو دیکھیں, یہ آپ اپنی یہ ایسے نہیں چیزیں چلیں گی جیسے پہلے چل رہی تھی. پاکستان کو یہ کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ افغان طالبان قطر اور ترکیے کی بات مان جائیں. یہ انہوں نے پاز لیا ہے, یہ سپیس لی ہے. اور دیکھیں اگر یہ سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو یہ ڈسپلیس کرتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں جی یہ بندے اسلامک اسٹیٹ کا حصہ بن جائیں گے, ہمارے خلاف لڑیں گے. تو افغانستان کے اندر ایک جنگ ہونی ہے ابھی, اور وہ جنگ ان گروپس کے درمیان ہونی ہے. ابھی پاور سیٹل نہیں ہوئی وہاں پہ اب. اور نہ دیکھیں, نہ تو یہ ڈیموکریٹک طریقے سے پاور میں آئے ہیں, نہ یہ باقی جو گروپس ہیں ان کو پاور ان سے شیئر کر رہے ہیں. ایتھنک گروپس تو ویلی مائنس ہیں. تو جب تک ود ان افغانستان ایک پاور ایک شیئر نہیں ہوتا اور پراپر طریقے سے پاور کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے, تب تک میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں وہاں پہ مینج ہوں گی. یہ ایڈ ہاک اور چیزیں نارملائز انہوں نے کی ہوئی ہیں کہ ٹھیک ہے ٹی ٹی پی کو کہہ دیا تم پاکستان کی سائڈ چلے جاؤ, اسلامک اسٹیٹ کا نمبر کم ہے اس کو یہ مینج کر لیتے ہیں. القاعدہ کے ساتھ ان کی اپنی دوستیاں, ان کو خاموش کر آ کے بٹھایا ہوا ہے. باقی جو گروپس ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ ہے, لیکن وہ کسی اور ملک کو اس طرح تنگ نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں, اور پھر جو باقی ایتھنک گروپس ہیں ادر دین دا پشتون جو رول کر رہے ہیں یہاں پہ یہ اس وقت گورنمنٹ میں, ان کو ویسے طاقت کے طور پہ دبایا ہوا ہے, وہ تاجک, ازبک, ہزارہ, باقی جتنے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی جو چیزیں سیٹل ہونی ہے افغانستان کے اندر, یہ کب کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, اٹ اونلی ڈیپینڈس. ابھی تو یہ صرف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. جی چیمہ صاحب بالکل درست بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس طرف نشاندہی بھی کرتی دکھائی دے رہی ہیں. ایک طرف تو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسری جانب خبریں آ رہی ہیں کہ کنٹر میں جو ہے وہ ڈیم بنانے کی افغانستان کوشش کر رہا ہے. وہی سیم اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے جس طرح بھارت نے انڈس واٹر معاہدہ ہوا, اس کے بعد ڈیم کی تعمیر کی بات کی. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پانی ہے یہ گلگت بلتستان کے روٹ ہے اس کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بطور بھارت کے پروکسی کے ابھی بھی افغانستان ایکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی متقی صاحب افغانستان بھارت سے آئے ہیں, اور آتے ہی انہوں نے جو ہے اس چیز کے اوپر, ان کے انرجی منسٹر نے کل پرسوں بیان دے دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈیم بنائیں گے. اور وہ ڈیم کی فنڈنگ پہلے بھی انڈیا نے کی تھی, ایک اور ڈیم کی فنڈنگ, تو ابھی بھی یہ فنڈنگ کریں گے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ایک تو بھارت سے ایسی ایڈوائس لے لیں, دوسرا یہ بھارت آپ کو دیکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس ڈیم کی فنڈنگ بھی کرے گا.
اور فنڈنگ وہ اس لیے کریں گے کہ تاکہ پاکستان کی دونوں طرف سے جو ہے وہ سکویز کیا جائے، پاکستان کو اکنامیکلی نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کے اندر جو فصلیں ہیں وہ کاشت نہ ہوں، وہاں پہ لوگوں کو پانی نہ مل سکے، تو اندر ایک لڑائی شروع ہو، ہلچل مچے. تو یہ دیکھیں یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں، اور ہمیں اس پہ ظاہری بات ہے اگر افغانستان، اگر بھارت جو ہے وہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو اس نے جو ہے وہ ختم کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو ہیلڈ دس ان ابینس، تو ابھی تو ہمارا ان سے ڈائلاگ اس پہ بھی ہونا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی وٹ ظاہری ڈو یو بات ہے اس تھنک طرح امریکن سینٹیمنٹس اس تمام معاملے پر کیا ہے؟ امریکہ جو ہے اسے کس لینس سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کو اسی لینس سے دیکھنا چاہیے اور دیکھ رہا ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے، کیونکہ بات تو سیدھی سی ہے کہ یہ دہشت گرد گروپ ہیں جس کا افغانستان نے پرومس کیا ہوا ہے کہ وہ طالبان جو ہیں انہیں پرومس کیا تھا دوحہ قطر کے اندر کہ ان کو ایلیمینیٹ کریں گے، لیکن انہوں نے ایلیمینیٹ نہیں کیا. تو طالبان بڑے سمارٹ ہیں، امریکہ کے کو تو کچھ نہیں کہتے، اس کے انٹرسٹ کو ہارم نہیں کر رہے، باقی خطے کے جو ممالک ہیں وہ تنگ ہیں. ابھی دیکھیں نا ریسنٹلی رشیا نے، چائنا نے، پاکستان اور ایران کی ایک کوادرائی پارٹائٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے یو این جنرل اسمبلی میں 26 سپٹمبر اس سال، جس میں سب نے یہی کہا ہے کہ یہ دہشت گرد گروپ آپ کی سرزمین پہ موجود ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو، 1 ماہ پہلے یہ سٹیٹمنٹ 4 ملکوں نے دی ہے. یو این سیکورٹی کونسل کی سٹیٹمنٹ آلریڈی موجود ہے. تو امریکہ بھی تو یہی سینٹیمنٹ شیئر کرتا ہے جو ریجنل پلیئرز شیئر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کی ڈیمانڈز بڑی لیجیٹیمیٹ ہیں. ہماری ڈیمانڈ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو رشیا بھی یہی افغان طالبان کو کہہ رہا ہے. چائنا کی بھی آپ فورن آفس کی سٹیٹمنٹ یہ 26 سپٹمبر 2025 کی دیکھیں. ایران نے بھی یہی کہا ہوا ہے ان کو، پاکستان اکیلا نہیں کہہ رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا افغان طالبان کو جو ہے وہ ٹائٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان کے عوام کے انٹرسٹ کو یہ ہارم کر رہے ہیں. جب پاکستان سے کاروبار نہیں ہوگا، افغانستان کے لوگ یہاں پہ آ کے ہیلتھ سروسز نہیں لیں گے، اکنامکس وہ کاروبار نہیں کر سکتے، یہاں پہ آ کے اپنے ویزے لگوا کے باہر نہیں جا سکتے، تو افغانستان کے لوگ تو افغان طالبان کو ابھی پریشر پڑے گا کہ بھائی تم لوگوں نے ہماری زندگی کتنی مشکل پیدا کی ہے. کوئی افغانستان میں دیکھ رہا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس تو خوراک نہیں ہے. یہ چیلنج. ٹھیک، بہت بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ فی الحال کے لیے پروگرام سے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے